नादरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी आज ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से वो आज के प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकेंगे। कल से आप उनको दोबारा से इसी प्रोग्राम में मुस्तकिल बुनियादों पर देखेंगे। आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम और हसास फैसले, चीफ जस्टिस साहब के हुक्मनामे, इमरान खान साहब की जमानत, एक निहत्ती खातून पर बरसाई गई गोलियां और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़े सरप्राइज से जुड़ी तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको जमान पार्क से वायरल होने वाली एक इंतहाई दिलखराश किस्म की वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अब जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया, लेकिन जो आलमी मीडिया है, आलमी मीडिया की ये वीडियो हेडलाइन बनी है, आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज ये वीडियो बनी है। और उसकी वजह यह है कि जमान पार्क पर इस तरह का ऑपरेशन किया गया कि जैसे यहां पाकिस्तान के सबसे मतलूब दहशतगर्द छुपे हों। एक लम्हे के लिए ऐसा तासुर बना कि पेशावर में 100 नमाजियों को शहीद करने वाले जो दहशतगर्द हैं, जो बाद में दंदनाते रहे, ऐसा महसूस हुआ कि ये दहशतगर्द कुछ जमान पार्क में पनाह लिए हुए हैं। और इस तरह से दहशतगर्दों का मुहासरा किया गया जिस तरह 3 सूबों की पुलिस जमान पार्क पहुंचा दी गई। कोई 20 अजला के जो पुलिस एहलकार हैं वो जमान पार्क पर धावा बोले हुए थे। और इस पूरी सूरत हाल में अब एक खातून की वीडियो वायरल हुई है जिसने सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए थे जमान पार्क से। अब चूंकि पाकिस्तानी मीडिया शरीफ खानदान के हाथों मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, सिसिलियन माफिया ने पाकिस्तानी मीडिया को अपना गुलाम बनाया हुआ है, इसलिए किसी एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल में यह जुर्रत नहीं हुई कि इस खातून की इस वीडियो को नशर किया जा सके। यहां तक कि इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है इसको मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। लेकिन आलमी चैनल ने इस वीडियो को अपनी नशरियात का हिस्सा बनाया। और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि जमान पार्क पर पुलिस एक निहत्ती खातून पर एक मर्तबा नहीं बल्कि 6-7 मर्तबा बराह रास्त गोलियां बरसा रही है। यानी बराह रास्त इस निहत्ती खातून को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। 4-5 पुलिस एहलकार जदीद तरीन हथियारों के साथ इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। और इस वीडियो में गोलियां चलाने का बाकायदा साउंड भी मौजूद है। और 4-5 पुलिस एहलकार इसका निशाना लेते हुए, यानी इस खातून का निशाना लेते हुए ये कह रहे हैं कि मारो इसको मारो। इस किस्म के मनाजिर जो हैं वो हमने फलस्तीन में देखे हैं। इस किस्म के मनाजिर हमने मकबूजा कश्मीर में देखे जहां पर निहत्ती खवातीन को, फलस्तीनी निहत्ती खवातीन को और इसी तरह कश्मीरी निहत्ती खवातीन को जहां भारत की मकबूजा अफवाज निशाना बनाती हैं और इसराइल की मकबूजा अफवाज निशाना बनाती हैं। उसके बाद एक और वीडियो भी बहुत ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि पाक फौज का जो झैली इदारा है यानी रेंजर्स को तलब किया गया था इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से। और रेंजर्स को भी पीटीआई के जो मुजाहिरीन थे, आप मुजाहिरीन भी नहीं बल्कि इनको मजलूमीन कह लें, क्योंकि इन्होंने तो इमरान खान साहब के लिए एक हिफाजती हिसार बनाया हुआ था। इनकी जानिब से किसी किस्म का पहला कोई हमला नहीं किया गया, लेकिन इन मुजाहिरीन के ऊपर भी जो कि हिफाजती हिसार बनाए हुए थे, इन पर रेंजर्स ने बराह रास्त गोलियां चलाई। ये वीडियो भी इस वक्त वायरल है और इमरान खान साहब को ये वीडियो बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि ये जो हल्के हैं, जो न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, वो देख लें कि रेंजर्स किस तरीके से इस इंपोर्टेड हुकूमत के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। और फिर जो फैसला आया, इस फैसले के और इस गैर मामूली सूरत हाल के हवाले से जो दो अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को तलब किया था। आईजी पंजाब से जमान पार्क पर किए गए ऑपरेशन की रिपोर्ट तलब की थी। अब इस समाअत के दौरान आईजी पंजाब ने 5 ऐसे झूठ बोल दिए जो कि लाहौर हाई कोर्ट में ही बेनकाब हो गए। अब ये ऐसे झूठ हैं जिन पर वहां मौजूद सहाफी भी हैरान परेशान रह गए कि ये आईजी साहब क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि इस समाअत के दौरान आईजी पंजाब ने
اچانک یہ پینترا بدلا اور یہ موقف اختیار کر لیا کہ پیٹرول بم سے ہماری گاڑیاں جلائی گئیں. جو وہاں پر مظاہرین تھے انہوں نے پیٹرول بم ہماری گاڑیوں کے اوپر پھینکے. ہم نے تو پی ایس ایل کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا تھا اور اس کے بعد رینجرز کی گاڑیوں پر بھی پیٹرول بم پھینکے گئے. پھر یہ کہا گیا کہ جو مظاہرین تھے انہوں نے پوری گرین بیلٹ کو تباہ کر دیا، سرکاری چیزوں کو تہس نہس کر دیا، اور اگر یہ عدالت وارنٹ ختم کر دیتی تو ہم تو بڑے پرامن طریقے سے واپس آ جاتے، اور جنہوں نے یہ پیٹرول بم پھینکے ہیں رینجرز کی گاڑیوں پر ہم نے انہیں پکڑنا ہے، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. لیکن آئی جی صاحب کا یہ جو جھوٹ تھا جو کہ بولا گیا عدالت میں، یہ عدالت کے اندر ہی بے نقاب ہو گیا. اور وہ اس طرح کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ کم سے کم 11 ویڈیوز ایسی سامنے آ گئیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ پولیس نے اصل میں براہ راست مظاہرین پر گولیاں چلائیں، رینجر نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں، ان پر تشدد کیا. لیکن جو وہاں پر لوگ اپنا دفاع کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی ویڈیو نہیں تھی جس میں یہ تاثر ملتا ہو کہ مظاہرین نے کوئی پیٹرول بم کسی رینجر کی گاڑی پہ پھینکے ہوں یا پولیس کی کسی گاڑی کو نشانہ بنایا ہو. لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب پر ایک خفیہ اور نئے قاتلانہ حملے کے متعلق بھی بڑا انکشاف ہوا ہے. یعنی یہ جو آپریشن کیا گیا اسی کی آڑ میں عمران خان صاحب کو خفیہ طریقے سے خدا نخواستہ قتل کرنے کا ایک بڑا انوکھا قسم کا پلان بنایا گیا تھا. اور یہ انکشاف اس وقت ہوا جب زمان پارک پر جو شیلز برسائے گئے تھے ان کا معائنہ کروایا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ان شیلز کے اندر اصل میں کس قسم کا زہریلا مواد تھا. کیونکہ جب یہ شیلز برسائے گئے تو وہاں پر موجود لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ خود پولیس والے بھی ان شیلز کے ساتھ متاثر ہوئے. تو جب ان شیلز کا معائنہ کروایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان شیلز کے اندر مخصوص قسم کے زہریلے کیمیکلز تھے. سینکڑوں جو شیلز ہیں وہ ایسے تھے جو کہ مکمل طور پر ایکسپائر تھے. ان کے اندر پھر زہریلا مواد بھرا گیا اور زہریلے کیمیکل کے طور پر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمیکل بم کے طور پر، انہیں پھر پھینکا گیا زمان پارک کے احاطے میں عمران خان صاحب کے گھر کے دیوار کے اندر، تاکہ یہ جو زہریلے کیمیکل ہیں یہ عمران خان صاحب کو بھی متاثر کریں. اور خدا نخواستہ اس کا ایک مقصد عمران خان صاحب کی جان لینا بھی تھا. اور یہ جو اب انکشاف کیا ہے یہ شاہ محمود قریشی نے آن کیمرہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے ان شیلز کا معائنہ کروایا تو یہ پتا چلا کہ ان کے اندر زہریلے کیمیکل تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، پاکستان کے سب سے مقبول حکمران جو کہ پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، جو پورے پاکستان کو متحد کر سکتا ہے، جس کی چند ہفتے پہلے تک کے پی میں، پنجاب میں حکومت تھی، جو آزاد کشمیر جیسے حساس ترین علاقے کا اب بھی حکمران ہے، جو گلگت بلتستان جیسا حساس علاقہ جو ہماری ریاست کے لیے اور ہماری فوج کے لیے انتہائی حساس علاقہ ہے اس کا بھی حکمران ہے. تو اس کی جان لینے کے لیے کس قسم کے بھونڈے، غلیظ اور گھنونے حربے یہ امپورٹڈ حکومت استعمال کر رہی ہے. اور اس کے لیے فوج کے ذیلی ادارے رینجرز کو بھی اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. لیکن اب یہاں پر کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق بھی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی ہے. یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ کو افسوس بھی ہوگا اور شاید آپ بڑے حیران بھی ہوں گے، کیونکہ فوج کے سپریم کمانڈر کی اب ایک آڈیو کال لیک کی گئی ہے. اس کو ایڈٹ کیا گیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر فوج کے سپریم کمانڈر کی آڈیو کالز کون بک کر سکتا ہے؟ کون سی ایسی قوت ہے جو کہ فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر کی آڈیو کالز کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور پھر ان کو لیک کر سکتا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ صدر عارف الوی جو کہ آئین کے تحت افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کی اسد عمر اور یاسمین راشد نے، اور یاسمین راشد نے صدر عارف الوی کو یہ بتایا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کا پلان یہ ہے کہ زمان پارک میں خون ریزی کروائی جائے، کارکنوں کو اتنا مشتعل کیا جائے کہ دونوں طرف سے جس طریقے سے کارکنوں پر تشدد کیا گیا، جس طرح سے ان پر آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، یہاں تک کہ گولیاں برسائی گئیں،
تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کارکنوں کو اکسا رہی ہے کہ وہ بھی کوئی انتہائی اقدام اٹھا لیں، تو اس پوری صورتحال میں پاکستان کو بھی نقصان ہو جائے گا، تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج کے لیے بھی یہ صورتحال اچھی نہیں ہوگی۔ تو یاسمین راشد صدر عارف الوی کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بطور فوج کے سپریم کمانڈر کچھ اہم حلقوں سے بات کریں۔ تاثر یہ مل رہا ہے، براہ راست انہوں نے کوئی فوجی قیادت کا نام نہیں لیا، براہ راست انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لیا، لیکن تاثر یہ ملا اس آڈیو سے کہ جیسے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ طاقتور حلقوں کو کہیں کہ اس پوری صورتحال میں انٹروین کریں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کریں اور پھر کوئی درمیان کا حل امن و امان کے ذریعے، یعنی کوئی ایسا حل نکل آئے کہ جس میں کسی بھی فریق کی شکست نہ ہو، کسی فریق کی فتح نہ ہو، اصل میں پاکستان کی فتح ہو اور یہاں پر کوئی خون ریزی نہ ہو۔ لیکن حیران کن طور پر صدر عارف الوی کی اس کال کو بگ کر لیا گیا۔ صدر عارف الوی کی سکیور لائن کے اوپر یہ کال کی گئی تھی، اس سکیور لائن کو بگ کر لیا گیا۔ صدر عارف الوی جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، پاکستان کے کئی جو قومی راز ہیں وہ ہمیشہ صدر کے سینے میں دفن ہوتے ہیں۔ ایوان صدر میں بڑی ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں، آرمی چیفز بھی جا کر ایوان صدر میں میٹنگز کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صدر عارف الوی کی جو آڈیو کال تھی اس کو بگ کیا گیا، اس کو ایڈٹ کر کے پھر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا۔ اس سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کتنی بڑی ناکام ریاست ہے، اور اس پاکستان کے اندر اس وقت صرف اور صرف سیسیلین مافیا کا راج ہے۔ تمام ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پر سیسیلین مافیا کے تابع ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جڑی ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق 3 ایسے انکشافات کیے ہیں جنہیں میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا۔ کچھ چینلز نے عمران خان صاحب کے ان انکشافات کو بالکل نشر ہی نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے متعلق کیا 3 نکات بیان کیے۔ اب خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ F8 کچہری میں 2 بم دھماکے ہو چکے ہیں۔ یہ کچہری اسلام آباد میں ہے، میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، اور اسلام آباد میں صحافت کرنے والے تمام صحافیوں کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کی جو کچہری ہے یہ کس قدر غیر محفوظ ہے۔ یہاں پر اندھے قتل بھی ہو چکے ہیں، یہاں لائے گئے ملزمان پر براہ راست فائرنگ بھی ہو چکی ہے، اور 2 یہاں پر دھماکے بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ مجھے سیکیورٹی دے دیں، اور اگر آپ مجھے سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر مجھے F8 کی کچہری میں نہ بلائیں، بلکہ ایسی جگہ میرا کیس چلائیں جہاں پر سیکیورٹی ہو۔ پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور ایک اور قاتلانہ حملے کی ٹھوس انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے۔ یعنی خان صاحب کا تاثر یہ تھا کہ میرے کیس کی جو ہیرنگ ہے یہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں ہو جائے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ میں جو تحائف خریدے جاتے ہیں ان کو آخر میں آکشنز ہونا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر توشہ خانہ کا کیس بنا دیا گیا، یہ ایک جعلی کیس تھا، لیکن اب شریف خاندان اور زرداری خاندان نے توشہ خانہ سے جو لوٹ مار کی ہے اس کی پوری ایک کہانی سامنے آ گئی ہے، اور اس کا ایک مصدقہ ریکارڈ سامنے آ گیا ہے۔ خان صاحب نے پھر یہ انکشاف کیا کہ رات کو پنجاب بار کے جو صدر تھے ان کو میں نے ایک شورٹی بانڈ لکھ کر دیا، اور میں نے یہ کہا کہ آپ اس شورٹی بانڈ کو DIG کے حوالے کریں، لیکن پولیس آفیسر جو ہیں وہ جان بوجھ کر اس وقت اشتیاق سے ملنے سے انکار کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے زمان پارک پر حملہ کرنا ہے، یہاں پر خون ریزی کرنی ہے۔ اس وجہ سے جو میرا شورٹی بانڈ تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی بھی پولیس آفیسر تیار نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک واقعہ سنایا۔ عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں کہا کہ میں ملک میں انتشار نہیں چاہتا، میرا بیگ پیک تھا، میں گرفتاری دینے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا، میں پولیس کے ساتھ جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا، لیکن میرے کارکنوں نے مجھے روک لیا، کیونکہ میرے کارکنوں کو یہ پتا ہے کہ اس سے پہلے PTI کے رہنماؤں کو جن بوگس ترین مقدمات میں گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ دوران حراست کیا کچھ کیا گیا، اور میرے کارکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ اس قسم کا کوئی سلوک ہو۔ خان صاحب نے کہا میں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ کیا یہ کوئی جمہوریت ہے؟ میں نے اپنے 3 سال میں
کیا کبھی اپنے کسی سیاسی مخالف کے گھر پر اس طرح کی شیلنگ کروائی ہے؟ اور اس کے بعد خان صاحب نے سب سے حساس نقطہ بیان کر دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ اس پورے ماحول میں انتشار پھیلانا یہ کس طریقے سے ملک کے مفاد میں ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو میرے کارکن ہیں یہ میری بھی نہیں سن رہے، اور جو مجھ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں ان کارکنوں کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھوں گا، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ کارکن میری آواز بھی نہیں سن رہے۔ خان صاحب نے کہا کہ زمان پارک ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی مقبوضہ فلسطین یا مقبوضہ کشمیر کا کوئی علاقہ ہو، اور جب میری ضمانت 18 مارچ تک تھی تو پھر یہ آپریشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ بڑا ویلڈ نقطہ ہے کہ خان صاحب کی ضمانت 18 مارچ تک تھی، لیکن 4 دن پہلے یہ آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بڑی معنی خیز بات کی، اور اس کے اندر ایک خبر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف سے وعدے کیے گئے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ نواز شریف سے وعدے کیے گئے تھے کہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا خاتمہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن ایک طرف تو عمران خان صاحب نے یہ انکشافات کیے، دوسری جانب چیف جسٹس صاحب کا جو ٹی روم ہے یہ ٹی روم اچانک تباہ ہو گیا۔ اس ٹی روم کے جو مکین جج صاحبان تھے یہ عملاً یرغمال بنا لیے گئے، اسی وجہ سے یہ آج کی ایک حساس نوعیت کی خبر بن گئی۔ اب چیف جسٹس صاحب کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو ٹی روم ہے، یہاں پہ عمران خان صاحب کی باقاعدہ جاسوسی کی جاتی تھی، یہاں پہ عمران خان صاحب کی سرویلنس کی جاتی تھی، عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کا ایک ایک لفظ چھلنی میں چھانا جاتا تھا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ٹی روم کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ ہم جب اس ٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے سنا کہ عمران خان صاحب نے جج زیبا صاحبہ کے متعلق کچھ ایسے ریمارکس دیے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت تھے، اور پھر ان ریمارکس پر عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی چلا، عمران خان صاحب پر توہین عدالت کا مقدمہ بھی چلایا گیا۔ لیکن اب یہ جو ٹی روم ہے یہ آج کے دن میں تباہ و برباد ہو گیا، یا پھر یہ ٹی روم کھٹمنڈو میں منتقل ہو گیا، یا پھر یہاں پر جو جج صاحبان موجود ہوتے ہیں ان کو سیسیلین مافیا نے یرغمال بنا لیا، کیونکہ مریم نواز نے آج ہی کے دن میں چیف جسٹس بندیال صاحب کو دوبارہ سے بینچ فکسر کہا، جسٹس مظاہر نقوی کو ایک کرپٹ جج کہا، اسی طرح جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ بددیانت، اور پھر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ان کے چہرے اور ان کی شکل کے متعلق کہ یہ شخص اپنی شکل نہیں دیکھتا، یہ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کے جج زیبا صاحبہ کے متعلق ریمارکس پر تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، لیکن مریم نواز نے آج دوبارہ سے جو چیف جسٹس صاحب پر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملہ کیا، اس پر پوری سپریم کورٹ پردہ کیے ہوئے ہے۔ چیف جسٹس صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں، اور سیسیلین مافیا کے ہاتھوں عملی طور پر جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے یہ مکمل طور پر یرغمال بن چکا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے کیس کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ان کو منسوخ کیا جائے۔ یہ وہی توشہ خانہ کیس ہے جس میں آفتاب سلطان شہباز شریف کو ایک انڈائریکٹلی شٹ اپ کال دے چکے ہیں کہ اس وقت اس توشہ خانہ کیس میں کسی قسم کی جان نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی یا بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ بہرحال چونکہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، تو خان صاحب کی جانب سے ان وارنٹس کی منسوخی کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ پھر جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تو بڑا عجیب و غریب قسم کا فیصلہ آیا، کیونکہ ایک طرف تو یہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے سلمان شہباز جنہیں اعلیٰ عدالتوں نے مفرور، پیشہ ور مجرم اور اشتہاری قرار دیا تھا ان کو تو ریلیف دے دیا تھا، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی جب پٹیشن داخل ہوئی تو پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا اور یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ہائی کورٹ میں انڈر ٹیکنگ جو ہے یہ ٹرائل کورٹ میں جمع کرائیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ عمران خان اپنی درخواست سیشن کورٹ میں دائر کریں، ٹرائل کورٹ قانون کے مطابق بیان حلفی کو دیکھے
اور پھر ہائی کورٹ نے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے اور یوں اس درخواست کو نمٹا دیا گیا. یعنی سلمان شہباز جیسے مفرور اشتہاری اور مجرم جنہیں عدالتوں نے مفرور اشتہاری قرار دیا تھا ان کو تو ریلیف مل گیا, لیکن عمران خان صاحب جن پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, جن کے اوپر مالی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا. لیکن دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا, لیکن اس فیصلے کے اوپر پی ٹی آئی نے سیلیبریٹ تو کیا, اگرچہ اس میں کوئی سیلیبریشن والی بات نہیں تھی, کیونکہ یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے جہاں پر 50 روپے کا سٹیمپ پیپر دے کر نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان سے فرار ہوئے تھے. ایک جعلی حلف نامہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا تھا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک نواز شریف واپس نہیں آئے. 3.5 سال تقریباً گزر گئے. اب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو آپریشن ہے اس کو روکنے کا حکم دیا, لیکن صرف صبح 10 بجے تک. یعنی ایک طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے گو ایٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے, کل صبح 10 بجے سے آپ یہ جو پورا آپریشن ہے اس کو دوبارہ سے شروع کر دیں. اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک نقطہ, ان کے خطاب کا ایک نقطہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ اس نقطے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے, پاکستان میں مختلف چیلنجز پر قابو پانے کے لیے یا بیرونی قوتوں کا سامنا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عوام میں اور فوج میں مکمل طور پر ہم آہنگی ہو. لیکن یہ جو ہم آہنگی ہے اس کو اس امپورٹڈ حکومت نے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے, کیونکہ جس طریقے سے رینجرز کو استعمال کیا گیا ہے, عمران خان صاحب کو ٹویٹس بھی کرنے پڑے ہیں, رینجرز کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا, رینجرز کی گاڑیوں کی فوٹیج جو ہیں وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں. تو اس سے اصل میں اداروں اور عوام کے درمیان ہم آہنگی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج کو یہ چاہیے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو اپنا کندھا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے دے. دوسری جانب الجزیرہ, بی بی سی سمیت کئی عالمی چینلز ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے انٹرویوز کیے ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کے انٹرویوز نشر بھی کیے ہیں, اور زمان پارک پر جو کریک ڈاؤن کیا گیا, جس طریقے سے وہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ دہشت گردوں کی طرح ایک آپریشن کیا گیا, اس کی بھرپور کوریج بھی کی ہے, اور بڑی منفی قسم کی ہیڈ لائنز پاکستان کے متعلق اور اس امپورٹڈ حکومت کے متعلق لگائی گئی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.